सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे दिलों में तो अल्लाह ने अली की मोहब्बत को सरायत कर दी है। हमारे बाल बाल में मोहब्बत अली है, मुर्तज़ा है। लेकिन लोगों में और हम में फ़र्क ये है कि लोग अली का नाम सहाबा के बग़ैर लेते हैं और हम एहतराम असहाब रसूल के साथ लेते हैं। तो एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं कि जन्नत में मुझसे मोहब्बत करेगा। आका से सहाबा ने, कौन? जो हुजूर से। तो हुजूर हमें पता कैसे चले कि आपसे मोहब्बत कौन करता है कौन नहीं करता? तवज्जो आपकी। हमें कैसे पता चले कि आपसे कौन मोहब्बत करता है कौन नहीं करता? तो मौला अली सामने खड़े थे, कंधे पे हाथ के मारा, इस तरह हाथ मार के कहा, जो इससे मोहब्बत करता है वही मुझसे मोहब्बत करता है। यानी अगर मेरी मोहब्बत का अंदाजा करना है तो ये देखो वो अली से मोहब्बत करता है कि नहीं करता। तो जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। यानी कसौटी अता की, मेयार अता किया कि अगर जांचना है कि आशिक रसूल सच्चा कौन है तो देखो अली के बारे में उसका क्या ख्याल है। अगर अली का नाम आने पर मुंह करता है और कितना भी इश्क का दावा करता है, मुनाफिक तो हो सकता है, आशिक रसूल नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मौला अली के नाम पे कुछ लोग सियासत करते हैं, उसके कायल नहीं। मौला अली ने जिनके पीछे नमाज पढ़ी, हम उनके अदब और एहतराम का को अपने ऊपर फर्ज समझते हैं, मोहब्बतों के तकाजे। और कौन मौला अली? अली मुर्तज़ा कौन? जो इमाम हुसैन के बाबा हैं। मैं सिर्फ एक दो बात पढ़ के असल सीरत इमाम हुसैन की तरफ आना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले मेरे इमाम की शान क्या है। और आपको क्या, हमें क्या, अपनी औकात क्या, सबको पता है। लेकिन हकीकत में अगर हुसैन पाक की शान हमें पता चल जाए तो कहने वाले ने कहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इमाम अली मकाम इनकिलाब की एक तहरीक, जिंदा तहरीक का नाम इमाम हुसैन है, गैरत का नाम इमाम हुसैन है, हमीयत का नाम इमाम हुसैन है, हया और पारसाई का नाम इमाम हुसैन है, तक़द्दुस और तक़वे के मुजस्समे का नाम इमाम हुसैन है, इश्क की इंतहा का नाम इमाम हुसैन है, वफा की इंतहा का नाम इमाम हुसैन है। अल्लाह अकबर। दीन, काबा और शरीयत के सच्चे पासबान को हुसैन कहते हैं। बल्कि यूं कह दूं, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, दीन को बना देने वाले हैं। बल्कि सच्चाई तो ये है कि हुसैन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। और इसी को वो 4 मिसरों के अंदर समो दिया गया है। शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन, दीन अस्तो हुसैन, दीपना अस्तो हुसैन, सरदार नदात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्तो हुसैन। तो बहुत मुशाबियत है हुजूर अलैहिस्सलाम की को अक्स जमील है। तो अर्ज कर रहा था कि उनके बाबा अली मुर्तज़ा की शान पाक क्या है। अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी की तरफ ये रिवायत मंसूब है कि मौलाए कायनात हालत जंग में है। देखो ये बात आपको और कहीं नहीं मिलेगी। खानदान रसूल, खानदान रसूल, तवज्जो है आपकी। इमाम हुसैन के बाबा मौला अली जंग में दुश्मन पे तलवार उठाई, दुश्मन पे उसकी गर्दन उड़ा दी। अली मुर्तज़ा की ये शान है कि जिस पे तलवार उठाई वो 2 टुकड़े हुआ। इसलिए लोग अली से जलते बहुत थे क्योंकि अली ने मारे बहुत थे। हाँ, अली ने मारे बहुत थे।
اور جن کے مرے وہ آج تک کے چین سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. جن کے مارے وہ چین سے نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری اہل البیت سے بغض رکھے گا، توجہ فرمائیں، جو میری اہل البیت سے بغض رکھے گا وہ قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا. قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا. کیوں یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا؟ اس لیے کہ اہل بیت سے زیادہ بغض اگر کسی کے دل میں تھا تو وہ یہودی تھے. وجہ کیونکہ علی مرتضیٰ نے یہودیوں کا اتنا نقصان کیا تھا کہ وہ اس کے اوپر بڑے سٹ پٹائے تھے. سب کے بارے میں تو چپ رہ سکتے تھے مگر علی کے بارے میں چپ نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ علی مرتضیٰ نے ان کے خیبر کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی. اور وہ خیبر بھی آپ مجھ سے شاید یا ہمارے بزرگوں سے علماء سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن وہ اس کا لمبا بیان کرنے کی بجائے پیر سید نصیر الدین نصیر کے 2 مصروں کے اندر بیان کروں خیبر کو کہ آپ نے خیبر میں کیا کیا تھا. کہتے ہیں آپ کی ذوالفقار جو اٹھتی تھی تلوار تو 2 ٹکڑے کرتی. بڑے بہادر تھے مولا علی مرتضیٰ، بہت بات. میری تو تمنا ہے کہ مسلمانوں کا جوان بچہ سیرت علی مرتضیٰ ایک بار پڑھے. ہماری قوم کے اندر بہادری پیدا ہو سکتی ہے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے بات مولا علی کی آئی. حالانکہ آج سیرت امام حسین ہی مجھے پڑھنا ہے. اگر وقت تھوڑا سا اللہ اس میں برکت دے تو میں بات ضرور پڑھوں گا، لیکن بات مولا علی کے تو عرض کروں. سیرت نگار لکھتے ہیں جیسے کہ بہت وہ سیرت کی کتابوں کے اندر ہے کہ مولا علی کا جو قد تھا وہ میانہ قد تھا، نہ بہت اونچے تھے نہ بہت چھوٹے تھے، درمیانہ قد تھا. سینہ چوڑا تھا اور بازو بہت موٹے موٹے تھے اور پھیلا ہوا سینہ تھا. اور وہ پورا سینہ جو باہر نکلا تھا تو اس کو وہ داڑھی ڈھک لیا کرتی تھی. پوری داڑھی اتنی بڑی تھی کہ بڑی داڑھی ڈھک لیا کرتی تھی. میں نے بہت بزرگوں کی زیارت کی ہے لیکن اتنی بڑی داڑھی جو ہے مجھے کم از کم کہ جو سینہ ڈھک لے میں نے نہیں دیکھی. بہرحال وہ بڑی خوبصورت داڑھی تھی اور وہ سینے کو ڈھکتی تھی. ایک اور بات، جس کے بازو موٹے ہوتے ہیں تو اس کے کندھے جو ہے وہ سخت ہوتے ہیں. اگر آپ کی توجہ ہے تو اس طرف آپ دھیان کریں. مولا مشکل کشا کا ذکر ہو رہا ہے، حسنین کے بابا کا ذکر ہو رہا ہے. تو جس کے بازو موٹے موٹے ہوتے ہیں تو اس کا جو کندھا ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے. لیکن مولا علی کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے بازو بڑے موٹے تھے، مضبوط تھے. اور یہ جو کلائی ہوتی ہے کلائی، تو یہ جو کلائیاں ہوتی ہے تو اس ہاتھوں میں اور کلائیوں کے اندر کچھ فرق ہوتا ہے. جو ہماری کلائیاں ہوتی ہیں وہ یہاں پر آ کر کے چھوٹی ہو جاتی ہے ہاتھ سے. مولا مشکل کشا کی جو کلائیاں تھی وہ ہاتھ کے برابر تھی، یعنی یہ چھوٹی نہیں تھی. تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہ بہادری کی علامت ہے، کیونکہ کلائیاں جس کی مضبوط ہو، کام تو کلائیوں سے ہی ہوتا ہے نا، تو آپ کی کلائیاں مضبوط تھی. اور ساتھ میں لکھتے ہیں سیرت نگار کہ وہ جو سینہ چوڑا اور بازو موٹے ہونے کی وجہ سے جو لوگوں کے کندھے سخت ہوتے ہیں، مولا مشکل کشا کا معاملہ اس سے جدا تھا کہ آپ کے کندھے سخت نہیں تھے بلکہ بہت نرم تھے. اور سیرت نگار لکھتا ہے کہ یہ چیز موٹے کندھے بازو ہونے کے باوجود بھی کندھوں کی نرمی بہادر شیروں میں ہوا کرتی ہے. یہ شیر کی خصوصیت ہے کہ اس کے کندھے بالکل نرم ہوتے ہیں اور وہ بہادری کی علامت ہوتے ہیں. حالانکہ انسانوں میں یہ فطرت بتائی جاتی ہے کہ اگر بازو موٹے ہو جائے تو کندھے سخت ہو جاتے ہیں، لیکن مولا علی کے بازو موٹے تھے اور کندھے بڑے نرم تھے، یعنی یہ بہادری کی علامت تھی. اس لیے وہ تلوار چلاتے تھے تو ایسے کٹتے تھے لوگ جیسے گاجر مولی کٹ رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کی بہادری کو دیکھ کر کہا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے. اور یہ ان کی بہادری کی بات ہے کہ میرے امام نے جب ان کی بہادری
بہادری کو محسوس کیا تو آپ نے پھر تخجل میں دیکھا کہ کہا کہ علی اتنا بہادر ہے تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس فیلڈ کی ساری چیزیں اس کے سامنے سرنڈر ہوتی ہے نا. جیسے اگر کوئی علم کا ماہر ہو تو علم کے مسائل اس کے سامنے بہت سرنڈر ہوں گے, وہ آسانی کے ساتھ سب حل کرے گا, ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طرح کوئی تجارت کا ماہر ہو تو تجارت کے معاملات اس کے سامنے بالکل ذائچے کی طرح ہوں گے, ایسے ہی ہوتا ہے. تو مولا مشکل کشا میدان مرد تھے, مرد کے میدان مرد تھے, میدان کے غازی تھے, میدان کے مرد تھے, شہسوار تھے میدان کے. تو میرے امام نے جب تلوار کو دیکھا, امام اہل سنت نے, تو تلوار دیکھ کر ان کو خیال آیا کہ یہ تلوار تو سیدھی بھی ہو سکتی ہے لیکن تلوار ایسے کیوں ہوتی ہے, تو تلوار کے ایسے ہونے کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ یہ فلسفہ خود بیان کرتے ہیں. دراصل تلوار کے ایسے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لکھنؤ ہو یا حیدرآباد جہاں بادشاہ یا نوابین گزرے ہیں تو وہاں پر سلام کرنے کا طریقہ یوں ہوتا ہے کہ زبان سے بھی سلام کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں, یوں. تو یوں کرتے ہیں تو اس سے آداب اور تسلیمات کی طرف, ادب کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو آپ نے سوچا امام نے کہ یہ تلوار یوں کیوں کرتی ہے, تو تلوار کو یوں کرتے دیکھا تو فلسفہ سمجھ میں آیا کہ یہ یوں کیوں کر رہی ہے. تو یوں کرنے میں مطلب یہ کسی کو سلام کر رہی ہے, تو تلوار سلام کس کو کر رہی ہے, تو کہتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. بہر تسلیم علی میدان میں جس کے سامنے تلوار سر جھکا دے اس کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں. جو حسنین کے بابا ہیں تو بات دور نکلی, بڑے بہادر تھے. پیر نصیر الدین نصیر کا شعر پڑھو پھر بات آگے بڑھو. کہتے ہیں مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. مرحب کون؟ خیبر کا سب سے بڑا گنڈا جس پر خیبر والوں کو ناز تھا کہ جب تک مرحب ہے اس وقت تک خیبر کوئی فتح نہیں کر سکتا. اور حضور کو ناز تھا کہ جب تک علی ہے اسلامی لشکر کبھی ناکام واپس نہیں جا. تو کہتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر کے مرحب دو نیم, دو نیم یعنی دو ٹکڑے, مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا یہ نہیں کہ مارا علی کا ہے, اٹھنے کا یہ نہیں کہ مارا علی کا ہے. اور منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. لوگوں یہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے. لوگوں یہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے. اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. اس پر نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ, آپ کے عشق کی. ہاں عشق, عشق کی بات ہے بھائی. کیا ہے؟ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. کل کا جمال, کل کو اشارہ کروں, کل مطلب پورا, جز مطلب اس کا حصہ. کل سمجھ لو پھول, جز مطلب پنکھڑی, کل مطلب کلی, جز مطلب پتی. سمجھتے ہیں نا کل اور جز. اب آئیے کل اور جز کی طرح. کل کا جمال, کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا. کل کا جمال, کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین, گھوڑے پہ ہے حسین, گھوڑے پہ ہے حسین. مولا مشکل کشا جنگ میں ہے,
حالت جنگ میں ایک بندہ جس پہ تلوار اٹھائی، علی کی تلوار سے لوگ ڈرتے تھے کہ دو ٹکڑے ہی ہونا ہے، تو دشمن نے ہاتھ پھیلا دیا، علی مجھے تلوار دے دے، بھیک دے تلوار، بھیک میں تلوار دے دے مجھے۔ بطور مفہوم اس مضمون کو پڑھا ہوں، علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں، مجھے تلوار دے دے۔ مولا علی نے اٹھائی تلوار، دشمن، کون سا دشمن؟ جنگ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ چکے تو وہ مار دے اور وہ چکے تو آپ مار دے، یا مرو یا، یہی جنگ ہے نا۔ اور مولا نے تلوار اٹھائی، ابھی وہ دو ٹکڑے ہوتا ہے کہ ہاتھ پھیلا دیا، تلوار دیجیے، کس میں؟ بھیک میں۔ مولا نے اٹھائی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ کسی مذہب میں ایسا بندہ بتا دو، آپ بتائیں، کسی مذہب میں بتاؤ کہ دشمن پہ اٹھی ہوئی تلوار اگر دشمن دشمن تو یہی چاہتا نا کہ تلوار اس کے ہاتھ میں وہ آپ کو قتل کر دے، تو تلوار اس نے مانگی، مولا نے دے دی۔ یہ کون ہے؟ حسین کے بابا ہیں، یہ نبی کا خاندان ہے، یہ رسول اللہ کی تربیت ہے، دے دی تلوار۔ اس نے تلوار لی نا تو دشمن کے الفاظ ہیں، میرا موقف نہیں ہے، پہلا جملہ میں اس کو نہیں مانتا، لیکن چونکہ نقل کفر نباشد ہے نا، اس نے کہا علی تم نے تلوار دے دی دشمن کو۔ دو چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو علی تم بہت نادان ہو، بیوقوف ہو تم، معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ، ہاں موت نے بول دیا، یا تو تم بڑے بیوقوف ہو، نادان ہو۔ کوئی علی نے کہا تو جو چاہے سمجھ، بس ہمارا کام اتنا ہے کہ جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے ہم دوست دشمن نہیں دیکھا کرتے، عطا کر دیا۔ ہاتھ پھیل جائیں، بس اندازہ کریں جب جان کے دشمنوں کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں تو آل کے غلاموں کو کیسے خالی؟ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ، ایسا نانا، ایسی امی، ایسا بابا، ایسا نسب، ایسا خاندان، اور اس میں پیدائش ہوتی ہے امام حسین کی۔ شخصیت سمجھنا ہے تو بیک گراؤنڈ میں نے پیش کر دیا، اور جو اصل ہے حسین پاک کی، جو اصل ہے حسین پاک کی اصل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ہے کوئی مثال اصل کی؟ کیا ہے اصل کی مثال بتاؤں؟ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کواری پاک مریم و نفخت فی کا دم، ہے عجب نشان آدم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدا۔ ہے اصل کی کوئی مثال؟ نبی ان کی طرح نہیں ہے انبیاء ان کی طرح ہے، محمد الرسول اللہ کی طرح ہے۔ حسین کی اصل ہے محمد الرسول اللہ، انبیاء میں ان کی مثال نہیں ہے، کیونکہ وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، بے مثل بے مثال ہے، ان کی کوئی مثال نہیں۔ انہوں نے صحابہ سے کہا ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ کوئی ان کی طرح نہیں ہے۔ میرے امام کہتے لم یاتی نظیرو کا فی نظری، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سرے سرا جانا، لقا بدر فی الوجہ الاجمل خطحان ما ظلف عبر اجل، ترے چندن چندر پرا کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ حضور بے مثل و بے مثال ہے ہر معاملے میں تو یہ اصل حسین ہے جو رسول اللہ کی ذات ہے، اور نسل حسین میں امام زین العابدین ہے، غریب نواز ہے، غوث پاک ہے، صاحب البرکات ہے، وارث پاک ہے، صابر پاک ہے، قطب الدین بختیار کاکی
है निजामुद्दीन औलिया में। असले हुसैन की जहां तक बात है तो गौसे पाक फरमाते हैं, किसी को मेरी तरह मत समझना और मुझे किसी की तरह मत समझना, मैं अल्लाह के राजों में से अब्दुल कादिर जिलानी कहते, गौस पाक फरमाते हैं, तो जिसकी नस्ल का जवाब नहीं, जिसकी असल का जवाब नहीं, उस इमाम आली मकाम का जवाब क्या हो सकता है। लोग खामखा यजीद को बीच में लाकर खड़ा करते, कोई औकात है कि कुजा घोड़ा कुजा मेंढक, कोई तमसील है, कोई मिसाल है, किधर जर्रा किधर आफ्ताब। मैं तो कहता हूँ जिक्र हुसैन के वक्त मुझे उस पलीत का नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग है कहते हैं नहीं नहीं तो जरा यजीद कर भी बात करें। हमने कहा यजीद की क्या बात करें, उसकी क्या बात करें, नस्ल ही खत्म है, कोई नस्ल नहीं। कुछ लोग कहते हैं 8, कुछ लोग कहते हैं 12, कुछ लोग कहते हैं 14, सब छोड़ के मरा था, इतने छोड़ के मरा, एक भी नहीं बचा। और इमाम हुसैन एक बीमार छोड़ के गए थे। मुसलमानों का कोई मोहल्ला ना होगा जहां औलाद हुसैन मौजूद है। और मोहल्ला तो मोहल्ला, ये मुंबई को देख लें, जिसके कदमों में बैठ करके महफिल कर रहे हैं वो आशिक शाह बुखारी भी औलाद हुसैन है।